बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इस शो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि बंदयाल साहब नंबर ले गए हैं। अब आप सोचेंगे कि उमर अता बंदयाल साहब ने ऐसा क्या कर दिया है कि वो नंबर ले गए हैं, वो बाजी ले गए हैं। लेकिन यकीन जाने, जब मैं आपको तफसीलात बताऊंगी आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं आए जैसे कि ये उमर अता बंदयाल साहब आए हैं। और ये क्या क्या झंडे गाड़ के गए हैं आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आखिरी इनके दिन है। सो ज़रा वीडियो एंड तक देखिएगा, तमाम तफसीलात मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ कि उमर अता बंदयाल साहब कैसे अपने बाकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बाजी ले गए। इसके अलावा हम इस वीडियो के अंदर ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि बुशरा बीबी ने अपने पैसों का गुरूर कैसे और क्यों दिखाया, और क्यों बुशरा बीबी को ये लगता है कि वो चंद नोट दिखा के हर दफ़ा इदारों को, ऑफिसर्स को, पीपल इन यूनिफॉर्म को खरीद सकती हैं। क्यों उनको ये गलत फहमी हुई है और क्यों ये जो बात है बाहर निकली है। और मजे की बात ये है, एक्चुअली ये जो बात जिस तरह से बाहर निकली है ना कि बुशरा बीबी ने पैसों का दिखावा किया, या बुशरा बीबी ने एहलकारों को खरीदने की कोशिश की, या बुशरा बीबी ने इतने पैसों की ऑफर कर दी है, ये जो बातें निकाल रहे हैं ना कोई और नहीं निकाल रहे, इनके अपने ही निकाल रहे हैं। मतलब एक तो पीटीआई के लोगों को यही समझ नहीं आती है कि उनको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, मीडिया में कैसे किस चीज को पोर्ट्रे करना है कि ये गुड पब्लिसिटी होगी या बैड पब्लिसिटी होगी। मतलब उनका सिर्फ और सिर्फ एजेंडा ये होता है कि पब्लिसिटी मिले, चाहे बुरी ही क्यों ना हो, चाहे गालियां ही क्यों ना पड़े। क्योंकि जाहिर बात है जो लोग दूसरों को गालियां देते रहते हैं, जो लोग दूसरों के खिलाफ ट्रेंड शुरू करते रहते हैं, उनको ये फर्क थोड़ी ना पड़ता है कि इज्जत से उनका नाम लिया जा रहा है कि बेइज्जती से उनका नाम लिया जा रहा है। इमरान खान के बारे में अच्छी बातें की जा रही हैं कि वाहियात बातें की जा रही हैं, और बुशरा बीबी के बारे में अच्छी बातें की जा रही हैं कि वाहियात बातें की जा रही हैं। तो ये जो मौक़े हैं और ये जो खबरें हैं ये खुद पीटीआई वाले हमें देते हैं। अभी क्या खबर लीक हुई है और क्या बड़ी खबर सामने आई है, वो है जी पैसों से रिलेटेड। बुशरा बीबी का और पैसों का ताल्लुक इतना शेडी है, मतलब अभी शेडी को मैं कैसे कोई अच्छा लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल करूं, मतलब इससे कोई बेहतर लफ्ज़, इतना अजीबो गरीब किस्म का है कि जैसे बुशरा बीबी का नाम आता है ना और पैसों का नाम आता है तो आपको पता चल जाता है कि भाई ये बुशरा बीबी जो है ना, इनकी पैसों को देख के राल टपकती है, ठीक है। और बस पैसा पैसा पैसा, और जो कुछ पीटीआई के साथ हो रहा है और जो कुछ इमरान खान साहब के साथ हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि इमरान खान साहब ने अपना मुंह और अपना दिमाग बंद किया हुआ था और अपने कान भी बंद किए हुए थे। वो सिर्फ बुशरा बीबी के जादू तंत्र मंत्र से अपनी तमाम तर सियासत चला रहे थे जब से बुशरा बीबी उनकी ज़िंदगी में आई। और बुशरा बीबी बेसिकली अपनी फैमिली को नहीं, कासिम सुलेमान टेरियन उनकी बात नहीं करी, मैं उनकी फैमिली की बात कर रही हूँ जो बुशरा बीबी के एक्चुअल, मतलब एक तो इमरान खान साहब उनके शौहर हैं जो उनके साबिका शौहर हैं, और जो एक्चुअली बुशरा बीबी के जो अपने 4, 5, 6 बच्चे हैं उनको वो प्रोटेक्ट कर रही थी। उनका उन्होंने बैंक बैलेंस कैसे बढ़ाया और फिर उनके बैंक बैलेंस को कैसे प्रोटेक्ट किया, और उन सारी को प्रोटेक्ट करने में और माल बनाने के चक्कर में पूरी पीटीआई की वाट लग गई, इमरान खान की वाट लग गई, और अब बुशरा बीबी ने अपने लिए गड़ा खुद ही खोद दिया है। अच्छा खैर बहुत बात होगी, मैंने तो सोचा था टीजर दूंगी, लेकिन ये तो आधी खबर मैंने दे दी आपको, बाकी आधी खबर भी आगे चल के डिस्कस करते हैं कि कैसे बुशरा बीबी ने अपना जो अपने लिए जो है खुद ही गड़ा खोद लिया है। उसके अलावा एंड के ऊपर हम इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। एक तो पीएमएलएन का भी क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, होपलेस, मतलब ट्रस्ट मी होपलेस पीपल, क्योंकि पीएमएलएन की एक हसरत नुमा ख्वाहिशात हैं जो कि पिछले 2-3 दिनों से सामने आ रही हैं। मेरे तक भी ये ख्वाहिशात पहुंची तो मैंने कहा कि भाई अभी क्या बता देती हूँ, ख्वाहिशात तो आपको बताऊंगी ना, खबर तो मैंने रोकनी नहीं है, खबर तो मैं आपको दूंगी, और फिर उसके ऊपर मैं ये भी आपको बताऊंगी कि मैंने होपलेस क्यों बोला। मुझे पता है कि आपको शायद अच्छा ना लगे लेकिन ये सच है। और जब आप ये पूरी खबर सुनेंगे कि उनकी हसरत नुमा ख्वाहिश क्या है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, ये जो नून लीग ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है ये भी मैं आपको बताऊंगी, और ये भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि ख्वाहिश पूरी होनी है कि नहीं होनी। तो होपलेस ख्वाहिश नहीं पूरी होनी, लेकिन चले बात करते हैं। तो सबसे पहले बंदयाल के कितने नंबर है बता दूं, 100/100। क्या क्या किया है जी उमर अता बंदयाल साहब ने। उमर अता बंदयाल साहब क्या है, आखिरी 9 दिन, 9 वर्किंग डेज, आखिरी 9 दिनों के अंदर इन्होंने क्या करना है। आखिरी 9 दिनों के अंदर मुझे ये नहीं पता कि कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने एक काम तो कर दिया है, वो ये है कि जो पेंडिंग केसेस है ना उनमें 2000 केसेस का इजाफा कर दिया। यानी कि उमर अता बंदयाल साहब के आने से पहले जो पेंडिंग केसेस थे, जो ज़ेर इल्तबा मुकदमात थे, वो थे 54,965 और अब वो हो गए हैं 56,544, यानी कि 2000 केसेस ज़ेर इल्तबा उनमें इजाफा हो गया। क्योंकि जाहिर बात है हर एक के केस के साथ या हर एक पिटिशनर के साथ जो सासू माँ हैं उनको मोहब्बत तो नहीं थी, और हर एक पिटिशनर को देख करके जो उमर अता बंदयाल साहब हैं वो गुड टू सी यू महसूस नहीं करते थे और नहीं कहते थे।
اور ہر ایک پٹیشنر کے ساتھ ان کا وہ ریپو نہیں تھا یا وہ عشق نہیں تھا یا اس درجے کا عشق نہیں تھا جو کہ ان کا عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. تو عمران خان صاحب کے چکر میں یہ تمغہ اپنے سر پر سجا کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب آخری 9 دن میں گھر جائیں گے. اچھا اب ہونا تو یہ چاہیے جیسا کہ ہم انڈین فلموں میں دیکھتے ہیں یا ہالی ووڈ کی فلموں میں دیکھتے ہیں, جو بڑی ایسی فلمیں جو کہ بھرپور میلو ڈراما ہوتی ہیں کہ ان میں ایک ایسا شخص آتا ہے جو کہ ایک ریولوشن کریٹ کر دیتا ہے. بھارتی فلموں میں زیادہ دیکھتے ہیں, ان میں ہوتا ہے کہ جی ایک ایسا شخص آتا ہے, کبھی کوئی ایک دن کا پرائم منسٹر بن گیا, کبھی کوئی کورٹ روم سے ریلیٹڈ ایسی فلم آئی کہ جی ایک ایسا تگڑا جج آتا ہے جو کہ آتے ہی سب کچھ ٹھک ٹھک ٹھک. دیکھا جائے 9 دن کم نہیں ہے, دن رات ایک کریں, بالکل جیسے عمران خان صاحب کے لیے انہوں نے دن رات ایک کیا, اور ان کو بھی پورا فائدہ نہیں پہنچا سکے اور نہ پہنچا سکیں گے, ان کو بھی آدھا فائدہ ہومیوپیتھک کام کر کے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ انصاف کا جو ترازو ہے اس کے ساتھ جو انصاف عمر عطا بندیال صاحب ہے نا وہ بھی آدھا ادھورا ہی کر کے گئے ہیں. بلکہ عمر عطا بندیال صاحب نے تو ایسے کام کیے ہیں کہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ان کی دوران چیف جسٹس دوران سروس ان کی جتنی ان کی سیلریز ہے نا, ان کو پینلٹی پڑنی چاہیے, ان کی سیلری ساری واپس لینی چاہیے. کہ مطلب اتنے زیر التمام مقدمات جب انہوں نے چیف جسٹس بننا ہوتا ہے, جب کرسی پہ, سب کا یہی مسئلہ ہے, جس نے وزیر اعظم بننا ہے, جس نے MNA بننا ہے, جس نے سیاست میں آنا ہے, آپ تب سیاستدانوں کی جو ہے نا وہ چال ڈھال دیکھا کریں, چاہے نون لیگ کے ہوں, چاہے پیپلز پارٹی کے ہوں, چاہے PTI کے ہوں, مطلب کہ بالکل جھکے ہوئے اور بالکل لائک زمین سے جڑے ہوئے آپ کو لگتے ہیں کہ جی بس کسی طرح ہمیں ووٹ مل جائے, بس ایک دفعہ ہم کسی طرح کرسی پر بیٹھ جائے, ہم تو آپ کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیں گے. اب چیف جسٹس صاحب کا بھی یہی حال ہے, کیونکہ ظاہر بات ہے کہ جو جوڈیشری ہے اس میں بھی بڑا ایکٹیویزم آ گیا. اس لیے ایکٹیویزم آ گیا کیونکہ شیر کے منہ کو خون لگ گیا نا, سب کو لت لگ گئی ہے, میڈیا, سوشل میڈیا, انسٹاگرام, یہ وہ سارے, ہر جگہ پہ لوگ اپنی فوٹو دیکھنا چاہتے ہیں, اور ہر جگہ پہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو پاپولیرٹی ملے. اور مطلب ہر کوئی جس کے پاس ایک اسمارٹ فون ہے, ایک فون ہے, ایک کیمرہ ہے, اسٹارڈم لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اب وہی بال والی بات, عمر عطا بندیال صاحب کو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کا نام جوڈیشری کی ہسٹری میں یا جب لسٹ آئے گی چیف جسٹس آف پاکستان کی, ان کا نام کتنویں نمبر پر آئے گا یا کیسے لیا جائے گا. کیا ان کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرح ہائی ریٹڈ, اور وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ ابھی منصب پر موجود نہیں ہیں, ہی از اے چیف جسٹس ان ویٹنگ, لائک کہ 16 کو ان کی ریٹائرمنٹ ہے, 17 کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ جائیں گے, اور سارے ان کے جو بھی فیصلے ہیں, جو بھی ان کے کارنامے ہیں, ان کو سدھا پتہ کرنے کی کوشش کریں گے, بیکاز قاضی فائز عیسیٰ صاحب گوز بائی دا بک, سمپل. اور یہ بات مجھے کسی نے خواب میں آ کے نہیں بتائی ہے, اور نہ مجھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آ کے بتائی ہے, یہ تو مجھے پتہ چل گیا جب ان کے اوپر مشکل وقت آیا, ایک بیڈ پیچ آیا, اور جس طریقے سے ان کے خلاف ریفرنس ہوا, اور جس طریقے سے وہ ریفرنس لڑے, اور اس کے بعد اور اس دوران جو ان کے ریمارکس رہے, اور جب وہ پارلیمنٹ میں بھی گئے اور جس طرح سے انہوں نے اپنے ریمارکس دیے, مطلب کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ان کے نیت پہ. وہ ڈاؤٹ جو کہ ہمیں موجودہ چیف جسٹس کی نیت پہ آ رہا ہے, اس سے بڑا ڈاؤٹ, اس سے زیادہ شک عمر عطا بندیال صاحب کی نیت پر کیا ہوگا کہ ملک کی 13 جماعتیں ان کے اوپر انگلی اٹھا رہی ہیں. مطلب چاہے کون کون سے مقدمے ہیں, اچھا جی یہ سپریم کورٹ پروسیجرل ایکٹ ہو جائے, یہ جو آڈیو لیکس والا معاملہ ہے جس کی انکوائری کے لیے کوئی 4-5 جج سارے بیٹھے تھے, اس کے علاوہ نیب قانون کو لے لیں, اچھا جی انتخاب کب ہونے ہیں, جی وہ 14 مئی 2023 کو ہونے چاہیے انتخاب, یاد ہے آپ کو وہ والی چیزیں. مطلب یہ تمام وہ کیسز ہیں جن کے اوپر انہوں چیف جسٹس آف پاکستان نے بقول ان کے عمر عطا بندیال صاحب نے شارٹ اینڈ سویٹ فیصلے دینے ہیں. مطلب ابھی بھی کوئی عوام کے لیے فیصلہ نہیں کر کے جانا. آخری 9 دن بھی دن گنے جا چکے ہیں, آخری دن بھی جو سسکیاں لینی ہے نا وہ عمران خان کے لیے لینی ہے. آخری دن بھی قوم کا, عوام کا کچھ نہیں کر کے جانا. آخری دن بھی یہی ٹینشن پڑی ہوئی ہے کہ گاڈ 9 دن رہ گئے ہیں, 9 دن کے بعد ساس کو منہ کیسے دکھاؤں گا, 9 دن کے بعد بیگم کو منہ کیسے دکھاؤں گا, 9 دن کے بعد اپنی فیملی کو منہ کیسے دکھاؤں گا. کبھی کچھ یہ بھی سوچ لیا کریں کہ 9 دن کے بعد جب آپ ایک عام آدمی کی طرح باہر جائیں گے, یا خود ایک عام آدمی کی طرح, سابق چیف جسٹس کی طرح جب اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں گے, تو آپ اپنے آپ کو دیکھ کر کے کیا بولیں گے؟ کیا آپ اپنے بارے میں فخر محسوس کریں گے؟ ویل آئی ڈاؤٹ, آئی ڈونٹ تھنک سو. عمر عطا بندیال صاحب کو اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو بھئی ہم آپ کو بتا دیں کہ عمر عطا بندیال صاحب کو اس کی ٹینشن لینی چاہیے, کیونکہ عمر عطا بندیال صاحب نے یہ ریکارڈ بھی توڑ دیا. میں آپ کو بڑی خبر دے رہی ہوں کہ 16 ستمبر کے بعد بندیال صاحب وہ پہلے ریٹائرڈ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے جن کو پھینٹی چاڑنے کا بندوبست کر دیا گیا. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, ان کا تمام تر بندوبست کر دیا گیا. یہ جو آکڑ ان میں آئی ہے نا,
اور یہ جو 2 کشتیوں میں سواری کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے کہ جی ایک کشتی میں انہوں نے پاؤں ڈالا جس کے اندر انہوں نے پوری کوشش کی کہ میں ہر لحاظ سے عمران خان صاحب کی سہولت کاری کروں، اور دوسری وہ کشتی کہ جی میں ہر لحاظ کے اندر قانون کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کا بھی جو پلڑا اور ترازو ہے وہ اوپر رکھوں کہ جی میں چیف جسٹس ہوں اور میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ ایک میں نے جہاں عمران خان کو برباد کیا وہاں وہ عمر عطا بندیال صاحب کی چیف جسٹس گری کو بھی بہا کر لے گئی ہے۔ یہ بات عمر عطا بندیال صاحب کو 16 ستمبر کے بعد پتہ چلے گی۔ 17 تاریخ کو جب عمر عطا بندیال صاحب نے صبح اٹھنا ہے نا تو انہوں نے اپنا سر پیٹنا شروع کر دینا ہے، کی کر بیٹھے ہیں میں اور کی کر بیٹھے ہیں، یک طرفہ عشق کبھی نہیں کرنا چاہیے، یہ بولیں گے عمر عطا بندیال صاحب۔ تو آپ کو چاہے نہ پتہ چلے لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں بالکل بولیں گے، کسی اور کو بولیں یا نہ بولیں اپنی ساسو ماں کے قدموں میں جا کے ضرور بولیں گے کہ ساسو ماں آپ نے بیٹ بجوا دی میری۔ اینی ویز جی، ایک تو یہ چیز تھی جو میں نے آپ سے بات کرنی تھی۔ اس کے علاوہ جی بشرا بی بی کے بارے میں کچھ خبریں آ رہی ہیں، اور خیر میں آپ کو بتاؤں مجھے بالکل کوئی بہت زیادہ شوق نہیں ہے کہ میں بشرا بی بی کے بارے میں ڈسکس کروں، کیونکہ ایک تو خیر ایف اے پاس خاتون، دوسری جس طریقے سے وہ مینیپولیٹ کرتی ہیں چیزوں کو میں بالکل مجھے پسند نہیں آتا کہ مطلب کیا ہم ان کے بارے میں بات کریں۔ لیکن عمران خان صاحب کی جو ٹیم ہے اور جس طریقے سے بشرا بی بی پارٹی کو چلا رہی ہیں، جس طریقے سے بشرا بی بی انسٹرکٹ کرتی ہیں لوگوں کو، غصہ چڑھتا ہے، آپ کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ بھی خیر پرسنل فیلنگ کی بات نہیں کر رہی، خبر ہے تو ہم خبر کو کیوں نہ ڈسکس کریں۔ ہمیں تو عمران خان صاحب نے ہمارے کان پکا دیے تھے، یقین جانے کانوں سے خون آنا شروع ہو گیا تھا۔ بشرا بی بی گھریلو خاتون، سادہ عورت، گھریلو خاتون، سادہ عورت، اس کو دنیا کا کچھ نہیں پتا۔ ہمیں تو یہ پتا چلا کہ جتنا بشرا بی بی کو دنیا کا پتا ہے اتنا تو عمران خان کو بھی نہیں پتا۔ عمران خان کو آکسفورڈ میں بھی رہ کے دنیا کو اتنا پتا نہیں چلا جتنا بشرا بی بی کو پردے میں رہ کر کے اور چلے کاٹ کے پوری دنیا کا پتا چل گیا۔ یعنی کہ گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی تھی، گھر میں بیٹھے بیٹھے مٹکے میں دیکھ کے ان کو پتا چل جاتا تھا کہ اگلا بندہ چیف منسٹر بننے کے قابل ہے کہ نہیں ہے۔ مٹکے میں دیکھ کر کے وہ بتا دیتی تھیں کہ اگلا بندہ آرمی چیف بننے کے قابل ہے کہ نہیں ہے، مطلب ماں صدقے جائے۔ اور ہمیں پرچار کیا جاتا تھا ہائے سادہ سی عورت ہیں، بالکل ان کو کچھ نہیں پتا، ایف اے پاس ہیں، انگریزی بھی صحیح طرح سے ان کو نہیں آتی ہے، لیکن ان کو مسکا مارنا، چلاکیاں پوری آتی ہیں بشرا بی بی کو۔ اب کیسے آتی ہیں؟ آپ کو یاد ہے جب پولیس گئی تھی عمران خان صاحب کو زمان پاک کے اندر اریسٹ کرنے کے لیے، تو وہاں پر جب انہوں نے تلاشی لی تو بشرا بی بی نے پہلے کہا پیسے ڈھونڈ رہو، تلاشی مت لو، میں آپ کو پیسے دیتی ہوں، انہوں نے بتایا یہ پیسے ہیں، آپ یہ لے پیسے، یہ پیسے ہیں۔ اور پھر جب پولیس نے الماری کھول کے دیکھی اور اس میں پیسے تھے اور انہوں نے پورے پیسے گنے پولیس نے، اور پیسے گننے کے بعد انہوں نے بشرا بی بی کو پیسے واپس کیے اور انہوں نے ان سے سائن لیا کہ بھئی ہم یہاں پیسے لینے نہیں آئے، کیونکہ بشرا بی بی نے پولیس والوں پہ یہ الزام لگایا کہ آپ یہاں پیسے لینے آئے نہیں، کہ پولیس والوں کو خریدنے کی کوشش کی، اپنے پیسے کا روب جمایا۔ ایکچولی اپنے پیسے کا روب نہیں جمایا، ہمارے پیسوں کا روب جمایا، کیونکہ وہ ہمارے چوری کے پیسے تھے، پتہ نہیں کیسے کر کے توشہ خانہ سے لیے ہوں، 190 ملین پاؤنڈ کے کارڈ والے پیسے ہوں، ہمیں کیا پتہ کون سے پیسے تھے۔ مطلب بشرا بی بی کا کون سا کاروبار ہے؟ عمران خان صاحب کا تو کوئی کاروبار نہیں ہے، بشرا بی بی کا کون سا کاروبار ہے؟ ہیرا پھیری یہی کاروبار ہے۔ یہ جو بشرا بی بی کا اور فرا گوگی کا جو گینگ ہے، پنکی گوگی گینگ، یہ جو بنٹی ببلی بنے ہوتے ہیں، ان کا تو یہ کام ہے نا لوگوں کو لوٹنا کھسوٹنا، اور کیا کام ہے، کون سا بزنس کرتے ہیں۔ چلے علیمہ خان کے بارے میں ایک دفعہ بات آئی کہ انہوں نے بہت پیسے بنا لیے ایمنسٹی اسکیم سے، انہوں نے اپنے پیسے وائٹ کیے، پتہ چلا جی ان کے پاس ایک سلائی مشین تھی۔ بشرا بی بی کی تو سلائی مشین بھی نہیں نکلی۔ تو جو پولیس کو جب عمران خان کے گھر پہ اریسٹ کرنے کے لیے آئے تھے، جو پولیس کو پیسے بشرا بی بی آفر کر رہی تھی کہ آپ کو پیسے چاہیے نا، میں دیتی ہوں پیسے، آپ چیزوں کو ہاتھ نہ لگائیں، آپ توڑ پھوڑ نہ کریں۔ جب یاد ہے جب تعویذ مٹکا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ملا تھا، یاد ہے؟ اچھا یہ آپ کو میں یاد اس لیے کرا رہی ہوں کیونکہ ہمیں پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں، جو کہ عمران خان کے وکیل ہیں، پی ٹی آئی کو بھی ایک طرف رکھیں، عمران خان صاحب کے وکیل ہیں شیر افضل مروت صاحب، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی لوگوں نے الزام لگایا کہ بشرا بی بی نے جیل اہلکار کو 20,000 روپے رشوت دینے کی کوشش کی ہے۔ اب آپ یقین جانیں یہ خبر میں نے شیر افضل مروت سے کے منہ سے جو آئی ہے خبر، تبھی مجھے پتا چلا کہ خبر ہے۔ اس سے پہلے کسی نے نہیں بولا کہ بشرا بی بی نے اہلکاروں کو بھی نوٹ دکھائے ہیں کہ مطلب یہ لے لے پیسے لے لے، اور اب یہ بڑا سیریس ہو سکتا ہے، میں یہ آپ کو بتا رہی ہوں بالکل سیریس ہو سکتا ہے، کیونکہ بشرا بی بی یہ کلیم کرتی ہیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ بشرا بی بی یہ کلیم کرتی ہیں
کہ بھائی جان عمران خان صاحب کا وزن گر رہا ہے. علیمہ خان نہیں کلیم کرتی, میں نے آلریڈی اس کے اوپر ایک ویڈیو کل کی تھی, آپ وہ جا کے دیکھیں کہ بشرا بی بی اور علیمہ خان کی جو بیانات ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے, اور یہ خبر شیر افضل مروت صاحب دے رہے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں, جو کہ عمران خان صاحب سے بھی ملتے ہیں, بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ بھی رابطے میں رہتے ہیں, کہ جی الزام لگا تھا بشرا بی بی پر کہ جی انہوں نے 20,000 روپے رشوت دینے کی کوشش کی. تو سب سے پہلے رشوت کیوں دینے کی کوشش کی؟ کیا بشرا بی بی یہ رشوت اس لیے دے رہی تھی تاکہ عمران خان کو دوران قید کچھ کھلا دیا جائے, کچھ ڈیمیج پہنچایا جائے, یا کچھ ایسی ان ڈیو فیورز دی جائیں؟ اہلکاروں کو 20,000 روپے کیوں دیں گے؟ ملنے کا تو ٹائم ہے. یہ بات کہاں سے نکلی کہ اس لیے دی جائیں تاکہ جو بشرا بی بی کا موقف ہے کہ ہائی جی ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہو گئی, ہائی جی پوری دنیا کو پتہ چلے کہ جی پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کو جیل میں کس طرح سے رکھا گیا ہے, تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ ان کی صحت گر رہی ہے, تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ ان کی طبیعت خراب ہے, ان کو ملک سے باہر جانا ہے. رشوت کس لیے دے رہی تھی؟ اور اگر یہ بات جھوٹ ہے, اور اگر یہ بات شیر افضل مروت صاحب نے ایسے ہی کر دی کہ تاکہ بشرا بی بی کو اور زیادہ پبلسٹی مل جائے اور عمران خان صاحب کا کیس اور زیادہ سٹرونگ ہو جائے, تو ان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے جو آلریڈی جو پولیس ہے اس کی ریپوٹیشن اتنی کوئی اچھی نہیں ہے, اور اوپر سے اس طرح کے جھوٹے الزامات لگا کے ایکچولی تو انہوں نے اہلکاروں کو بدنام کر دیا. اور تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ بشرا بی بی چوری کیے ہوئے پیسے, عوام کے پیسے جو کہ ٹھیکوں کے ذریعے, چاہے عثمان بزدار کے ذریعے بنائے ہوں, چاہے لوٹے ہوں, ادھر ادھر سے رشوتیں لے کر کے وہ آگے رشوتیں ٹرانسفر کر رہی ہیں, وہ نا مال مفت دل بے رحم, یہ والی صورتحال ہے. تو یہ اس میں کہاں سادگی آ گئی, اس میں کہاں گھریلو پن آ گیا؟ یہ تو مینیپولیشن, اسکیمنگ, پلاننگ, مطلب یہ تو لگ رہا ہے کہ جو بشرا بی بی ہیں وہ تو پراپر ویمپ ہے, ان کے اوپر تو پوری فلم بننی چاہیے. عمران خان کو کٹ کر دیا بشرا بی بی نے, بشرا بی بی نے تو عمر عطا بندیال صاحب کو کٹ کر دیا ہے. جو اسکیمنگ, جو پلاننگ بشرا بی بی کر رہی ہیں, اس کو آیا پیسے, یہ پولیس والے کو پیسے دے دے, پیسے چاہیے یہ لے لے, یہ 20,000 روپے اس کو رشوت دے دے, آنیوں جانیوں میں یہ تو ہزاروں روپے رشوت میں لوٹا دیتی ہیں. یہ تو گھریلو خاتون کے کسی بھی اینگل سے جو ہے یہ چالن نہیں لگ رہے, یہ تو بڑی مینیپولیٹو قسم کی کلیور خواتین کے یہ چالے لگتے ہیں کہ جن کو پتا ہے کہ ان کو اپنے پیسے کا روپ دبدبا کس طرح سے استعمال کرنا ہے. رائٹ, اوکے, مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ساری ویڈیو ہی بشرا بی بی پہ کر دیا ہے, حالانکہ میں بہت کم اس کے اوپر بات کرنا چاہتی تھی, لیکن اب کیا کریں. مطلب یہ پوچھیں آپ شیر افضل مروت صاحب سے, یہ پوچھیں پی ٹی آئی والے پوچھیں کہ سچ بولا ہے کہ جھوٹ بولا ہے, اس کے اوپر پوچھنا چاہیے کہ رشوتیں کیوں دی جا رہی ہیں. بھائی چکر کیا ہے رشوتوں کا؟ پتہ چلے خود ہی رشوتیں دے کر کے اپنی مرضی کے جو کام ہیں اور اپنی مرضی کی جو چیزیں ہیں وہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ کرائی جائیں, اور بعد میں پھر عدالت کے اندر آ کر کے جو ہے جھوٹ سچ بولا جائے, ان کو ایک نیا رنگ دیا جائے. خیر جی, عقل مند بہت ہیں آپ لوگ, آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے. اچھا, نون لیگ کی بات کر لیتے ہیں. نون لیگ کی جو حسرت والی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ جی نون لیگ کے بہت سے لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ جی میاں جدو آوے گا تو لگ پتہ جاوے گا, اور تو اب کچھ ہو نہیں رہا ہے. عاصم منیر صاحب کا جو پلان ہے اس میں سیاستدانوں کا تو کچھ زیادہ رول نظر نہیں آ رہا, ایٹ لیسٹ یہ والے کنونشنل سیاستدانوں کا رول تو کچھ خاص نظر نہیں آ رہا. مطلب یہ جو پیپلز پارٹی, نون لیگ اینڈ یہ پی ٹی آئی والے تو چھوڑ ہی دیں, پی ٹی آئی کے اوپر تو کاٹا ہے, لال رنگ کا کاٹا ہے ان کے اوپر. تو ابھی کیا کرے, تو جی نون لیگ والے اب اس پر آگے ہیں کہ معافی مانگ لیں. مطلب کون لوگ معافی مانگے؟ جیسے جنرل باجوہ, جنرل فیض, سابق چیف جسٹس جو ہیں ڈیم والے بابا جی, آصف سعید کھوسہ صاحب, یا جتنے بھی لوگ جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا, جنہوں نے نواز شریف کو نقصان پہنچایا, جنہوں نے پی ایم ایل این کو نقصان پہنچایا, کیونکہ ظاہر ہے بیانیہ کا رولا پڑا ہوا ہے. اور میں آپ کو آلریڈی پہلے ہی ٹائم لائن پہ یہ ویڈیوز بتا چکی ہوں کہ اسٹرکٹلی یہ پیغام دیا گیا ہے پی ایم ایل این کو, چاہے نواز شریف صاحب نے اس پیغام کو رد کر دیا ہو, لیکن ظاہری سی بات ہے ریاست نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ بھئی کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ نہیں چلے گا. تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ویسے بھی چل بھی نہیں سکتا نا, بیکاز شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی, شہباز شریف صاحب کی تو یس تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, ان کی تو باجوہ صاحب سے بھی یس تھی, شہباز شریف صاحب کی تو باجوہ صاحب سے بھی یس تھی, ان باجوہ صاحب کے ساتھ جن کے بارے میں نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے جی باجوہ صاحب آپ کا گند ہے آپ ہی اٹھائیے, باجوہ صاحب, فیض صاحب, یاد ہے نا آپ کو, ان کے ساتھ بھی نون لیگ کی بن گئی تھی. اب حکومت میں چاہے پی ڈی ایم کی حکومت ہو چاہے اتحادی حکومت ہو, حکومت نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے. انہوں نے سیاستدانوں والا کوئی کام نہیں کیا, انہوں نے جمہوریت والا کوئی کام نہیں کیا. تے ہون گل ایتھے آ کے مک گئی جے کہ ٹھیک ہے جی معافی مانگ لے, چلے ان کا موقف اگر مان لے, کیونکہ یہ بات تو 100% ہے, اس میں مجھے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی, نواز شریف کے ساتھ برا ہوا, اس کو سازش کے ساتھ ان کو نکالا گیا, ان کو اوپر جھوٹے الزامات لگائے گئے, اور صرف نواز شریف صاحب کو سے گیٹ ریڈ کرنا تھا, کیونکہ ان کا ڈر تھا کہ
کہ بھئی یہ تو انٹرنیشنل لیول کے لیڈر بن جائیں گے اور ہمارے ہاتھوں سے باہر چلے جائیں گے. اور یہ کوٹ کیا جاتا تھا, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ نواز شریف صاحب اپنے قد سے بہت بڑے بن گئے, تو اس بات کی بڑا وٹ تھا اس ٹائم کے فوجیوں میں. ٹھیک ہے, تو جو بھی ہوا نواز شریف صاحب کے ساتھ بہت برا ہوا, لیکن نواز شریف کے جب اپنے لوگوں کو ان کا خیال نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بھئی ہم تو ڈیموکریٹک لوگ ہیں, جو کام صحیح کرے گا ہم کہیں گے صحیح ہے. جب ان کو حکومت میں آنے کا موقع ملا تو انہوں نے حکومت کا جتنا بھی ٹائم تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے میں گزار دیا. اب جا کے بات آگے جی اچھا جی معافی مانگ لیں, چلیں اب ان کا موقف سن لیتے. معافی مانگنا ہے, جنرل باجوہ صاحب آ کے معافی مانگیں گے تو کیا نواز شریف صاحب کے وہ جو 5 سال ہے واپس آ جائیں گے؟ چلے اس کو بھی چھوڑیں. کیا عوام کے 5 سال واپس آ جائیں گے؟ چلے اس کو بھی چھوڑیں. جو سی پیک کے ذریعے جو نقصان پہنچایا گیا, اس کو بند کر کے جو نقصان پہنچایا گیا, جو پورا اپنا بلاک شفٹ کیا گیا, چائنا کو ناراض کیا گیا, جو پورے دنیا کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات خراب کیے گئے, کیا وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ چلے اس کو بھی چھوڑیں. جنرل فیض صاحب کے کہنے کے اوپر سب کو جیل میں ڈالا گیا, ایسا ہی ہے. جنرل فیض صاحب تو اس ایجنڈے پر تھے, چلیں انہی کی مان لیتے ہیں نون لیگ والوں کی, کہ ان کو یہی ڈر تھا کہ نہیں حکومت گرانی بہت ضروری ہے, نہیں تو جنرل فیض آ جائے گا ایز این آرمی چیف اور پھر تو ہماری بینڈ بچ جائے گی. اگر اس پوائنٹ آف ویو کو بھی ان کے مانیں تو آلریڈی سب ایک بار جیل کاٹ چکے تھے اور رگڑا ان کو ٹھیک ٹھاک لگا تھا, چلو ایک دفعہ اور رگڑا لگ جاتا, زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا, یہی ہوتا. لیکن نہیں, فیض نہ آئے, مطلب بیسیکلی ووٹ آف نو کانفیڈنس اس نتیجے میں کیا گیا کہ جی فیض سے بچنا ہے. چلیں بچ گئے آپ لوگ فیض سے, تو اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کیا؟ کیا اس کے بعد آپ نے عوام کے لیے کچھ کیا؟ کیا عوام کو بھی چھوڑے, کیا آپ نے نواز شریف کے لیے کچھ کیا؟ کیا ان لوگوں کے خلاف آپ نے کچھ کیا؟ فیض صاحب تو چلے گئے نا, باجوہ صاحب بھی چلے گئے, کیا ان لوگوں کے خلاف آپ نے کچھ کیا جو کہ نواز شریف کے خلاف اتنا سب کچھ کر گئے تھے؟ نہیں کیا. ہن گل ایتھے آ کے مکی, اس لیے میں نے کہا نا حسرت والی خواہش کہ اچھا معافی مانگ لے. مطلب یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے ان کو کہ معافی مانگنے سے کیا ہوگا, کہ یہ کوئی ایگو پرابلم تو نہیں ہے. دس از ناٹ این ایگو پرابلم کہ معافی مانگیں گے تو پھر جی میاں صاحب آئیں گے واپس, معافی مانگیں گے تو پھر جی لیول پلینگ فیلڈ ملے گی. نہیں, اٹس ناٹ این ایگو پرابلم. یہ پھر سے غلط ڈائریکشن, غلط مانگے کر رہے ہیں کہ ہاں جی معافی. بڑے بڑے لیڈرس کو میں سن رہی ہوتی ہوں, خواجہ آصف صاحب ہو گئے کبھی, مطلب میں آئی ریئلی ریسپیکٹ ہم الاٹ, لیکن عجیب و غریب قسم کی باتیں. ہاں جی میں بھی سمجھتا ہوں معافی مانگنی چاہیے. معافی مانگ کے کیا ہوگا؟ یہ کوئی طریقہ ہے پبلکلی میں کسی کو 2 تھپڑ ماروں اور اس کے بعد بند کمرے میں جا کے سوری بول دوں تو ول اٹ بی جسٹیفائڈ؟ کیا وہ وقت واپس آ سکتا ہے؟ کیا پاکستان کا چلتا پہیا واپس آ سکتا ہے کہ ہون گل آ کے ایک معافی تو رک گئی ہے؟ تو خیر یہ خبر میرے پاس آئی تھی تو میں نے کہا مجھے تو بڑی عجیب و غریب سی یہ خبر لگی ہے کہ جس طرح سے نون لیگ یہ میاں صاحب کو فیڈ کر رہی ہے کہ میاں صاحب ہمارا یہ خیال ہے کہ ایٹ لیسٹ معافی تو ان کو مانگنی چاہیے. معافی مانگنے سے کیا ہوگا؟ سزا ہونی چاہیے. ہاں اگر یہ مطالبہ ہوتا کہ سزا ہونی چاہیے تو شاید میں اتنا بھاشن نہیں دیتی, یہ انڈرسٹینڈیبل لگتا. اینی ویز یہ معاملات تو کچھ ایسے ہی ہیں کیونکہ آنے والے جو کچھ چند سال ہیں وہ ایکٹیوسٹ قسم کے سیاستدانوں کے لیے تو بالکل نہیں ہے. سو جو سیاستدان کوئی ایکٹیولی سیاست کرنا چاہتے ہیں وہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے آرام کریں اور پاکستان کے پہیے کو ایکچولی مفاہمت کے ساتھ آگے چلنے دیں, کیونکہ دیٹ از دا پلان. یو لائک اٹ, یو ڈونٹ لائک اٹ, چوائس نہیں ہے, دیٹ از دا پلان. لائک کریں, سبسکرائب کریں. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.